समझाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, छोटा बच्चा भी हमारा कहता है छोटी उंगली उठाकर कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, अकेले है। यानी हमारे पास एक का मतलब एक ही है, बहुत ही क्लियर। अभी जयपुर में एक हिंदू से मेरी बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो मैंने पूछा भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसने कहा मैं कोर्ट में काम करता हूं। यानी मतलब लॉजिक चलती है, कोर्ट में काम करने वाले की लॉजिक अच्छी रहती है, पढ़ा लिखा इंसान है। और क्या आपका बैकग्राउंड? कहा कि मैं दीनी एतबार से भी मैं हिंदू किताबों का बहुत पढ़ा लिखा हूं। उस शख्स ने कहा कि मैं हिंदू काफी चीजें मैंने हिंदुइज्म की मैंने पढ़ी है, आप बोलिए कुछ, अगर आपके पास सवाल है तो बोलिए, मैं आपको बता देता हूं। देख कितना कॉन्फिडेंस लेवल। मैं गुफ्तगू करके अपनी बात रखने से पहले वो खुद कह रहा है कि हिंदुइज्म के बारे में कुछ आपको चाहिए तो बोलिए बैठ के। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा हिंदू हजरात कोई एक खुदा को मानते हैं, कोई 3 को मानते हैं, कोई 33 करोड़ तक भी मानने वाले दुनिया में मौजूद। आप जिसको भी खुदा मानते हैं, आपके मजहब में एक ऐसे खुदा का तारुफ दीजिए। एक खुदा तुम्हारे पास से एक ऐसा चुनिए जिसके अंदर 10 ऐसे क्वालिटीज बताइए, 10 ऐसे क्वालिटीज बताइए जिसको मैं काउंटर ना दूं। यानी कि मखलूक में उसकी टक्कर का कोई भी ना रहना चाहिए। फिर बहुत देर उसने सोचा, उसने कहा अब उस जितने भी गॉड ला सकता था दिमाग में, शायद ये आएगा, ये फिट आएगा, अरे नहीं 10 कहां से लो फिर मैं खामोश। मैंने कहा मैं जिस अल्लाह पर ईमान लाता हूं ना, मैं 10 ऐसे क्वालिटीज आपको दूंगा, उसके ऊपर आप काउंटर नहीं ला सकते इंशाल्लाह। कोई मखलूक में उसके जैसा आप बता ही नहीं सकते, इतना क्लैरिटी हमारे पास। चलिए मैं सुनना चाहता हूं। मैंने शुरू किया आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने 10 रीजन दिए हैं क्यों अल्लाह ही हम सबका माबूद है और अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कितने रीजन दिए आयतुल कुर्सी के अंदर? एक आयत में अल्लाह ने 10 रीजन दिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह। आयत शुरू हो रही किससे? अल्लाह से। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय उसी के। क्यों? अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। क्या? हाँ, कोई भी नहीं है, हम अकीदा रखते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों? अल हय्यू, पहला रीजन, क्योंकि वो एक ऐसा जिंदा है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना जिसका कोई इख्तिताम है, कोई खात्मा होने वाला, ना कभी फना होने वाला, ना कभी मौत आने वाली है। तो उसने कहा बहुत सारे गायब हो गए। अल हय्यू, नहीं भाई फला बाबा थे, फला चमत्कार उनके थे, सब थे होंगे। अल हय्यू, कितने तो चले भी गए, जो जिंदा अभी है ही नहीं वो पूरे के पूरे गायब हो गए। तो उन्होंने कहा बहुत सारा एरिया गायब होता नजर आ रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा, अब आपके जहन में आएगा, नहीं नहीं जो जिंदा बाबा है ना उनके बारे में आप क्या बोलते? अल कय्यूम। कय्यूम का मतलब होता है अपने आप को भी कायम रखे, उसको कोई तबाह ना कर सके और पूरी कायनात को संभालने वाला रहे। तुम हिंदू, आप हिंदुओं की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो हमको बात रखने में आसानी रहेगी। उनकी साइकोलॉजी क्या है? कोई भी चीज चमकती हुई रहेगी, कोई ताकत, कोई पावर, शक्ति, इस चीज के पीछे वो लोग, यहां तक के आप ताज्जुब करेंगे नाग साहब की भी वो लोग पूजा करते थे। जिसके पास भी कोई पावर या शक्ति नजर आती है, जो कौम नाग साहब की पूजा कर सकती है तो क्या प्यार भरी तालीमात को नहीं मान सकती? इंशाअल्लाह सिंपल लॉजिक है। जो जहरीले नाग की पूजा कर सकती है, क्या वो अल्लाह रहीम रहमान को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो सकती? तैयार हो सकती है, बशर्ते कि उसको सही दिशा दिखाई जाए, उस जज्बे को सही। हो सकता है वो हमसे बेहतरीन इबादत करने वाले भी बन सकते हैं अगर अल्लाह चाहत। इसलिए हमको किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अरे ये लोग तो काफिर पर जहन्नमी है कहकर गिराना नहीं चाहिए। तो पहले मैंने उनसे कहा जो जिंदा भी है आपके बाबा, अगर वो भी तस्वुर में आ रहे हैं तो कई ऐसे बाबा हैं उनको आज भी वीजा लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, राइट? अल कय्यूम कहां से हुए भाई जिनको वीजा लेने की जरूरत पड़ रही है? अल कय्यूम कहां से? लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, इसमें तो पूरे चले जाएंगे, आखिरी में रह जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आसमान और जमीन का ओनर उसी को होना चाहिए। जो आसमान और जमीन का ओनर है ना, मैं उसको अल्लाह मानता हूं, उसके अलावा किसी और को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्यू अल कय्यूम
اس کے بعد اللہ تعالیٰ القیوم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر رات میں اگر 3 بجے مجھے ہارٹ اٹیک آئے تو میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا۔ اگر ایک ایسا میں خدا کا تصور کروں جو سوتا بھی ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت پہ اگر وہ سوتا رہا تو میری کون سنے گا؟ کبھی ہوتا نا دوست کو مس کال بھی دے رہے، بیچارہ دوست آ رہا ہی نہیں۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ ہندو حضرات کو بھروسہ چاہیے، ان کو کوئی بھروسہ والا ہوتا ہے تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، ان کی سائیکالوجی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے اور کنٹینیو کریے آپ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کا وہ مالک ہونا چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، 5واں پاور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، پاورفل پوائنٹ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر کے کسی کو بھی نہیں بچا سکتا۔ کلیئر ہے کہ اللہ پاورفل ہے، کوئی کسی کے پاس جا کے وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی کائنات کا ہل نہیں سکتا، نہ گر سکتا اپنی جگہ پر، اتنا پاورفل اللہ سبحانہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ 6واں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ ہمارا گزرا ہوا اور آنے والا جاننا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں خدا۔ مثال طور پہ اللہ میں نے جو نیکیاں کی ہے اسے تو قبول فرما لے، آپ یہ دعا کرتے ہیں تو میرا پاس جان، میں کیا کیا نیکیاں کیا میں خود بھول گیا ہوں، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو بھولتا نہیں۔ اے اللہ جو میں نے برایا کی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ بڑے درد سے کہہ رہے ہیں، لیکن جس کو مانگ رہے ہیں وہ جان ہی نہیں رہا اگر، تو کتنی تکلیف کی بات ہو جائے، کیونکہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے میں کتنے گناہ کرا، نہ نیکیاں یاد ہے، لیکن وہ اللہ نہ ہمارے نیکیاں بھولتا ہے نہ برایا بھولتا ہے۔ اگر آپ معافی کا بس ہاتھ اٹھا دو، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آپ کہہ دو استغفر اللہ، تو ماضی میں جا کے مٹانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود مٹا دے گا انشاءاللہ۔ تمہارے نیکیوں کو یا نیکیاں کرنے کے بعد یاد کرنے کی طاقت بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، فرشتوں کا وہ بندوبست کر دیا، وہ حفاظت کر لیں گے، بس تم نیکیاں کرتے چلے جاؤ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ 7واں ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ کے علم کو کوئی بھی گھیر نہیں سکتا، نہیں، اللہ کا علم ایسا پاورفل ہونا چاہیے، اتنا بڑا اور وسیع ہونا چاہیے کہ پوری کائنات مل کے اس کے علم کو گھیر نہ سکے۔ ہم لوگ کبھی جذبے میں آ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو قرآن پہ بہت عبور حاصل ہے، بولتے یہ ورڈ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے علم کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، قرآن مجید ہر دور میں اپنے معجزات دکھائے گا انشاءاللہ، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ 8واں دیکھیں، یہ بہت اہم جملہ ہے، جتنا اللہ نے چاہا اتنا بندے کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر بالکل ہی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر گائیڈنس کیسا لیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں میں کچھ جس کو جتنا میں چاہوں گا اتنا گائیڈنس کے طور پہ قرآن، صحیح حدیث، ہر دور میں اللہ نے کتابیں اتاری، آخری میں قرآن اور صحیح حدیث، اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ مادہ بھی رکھا کہ کچھ اس کی بات سمجھ سکے ہم، تاکہ وہ ہمارے لئے کام آ جائے، لیکن پورا مکمل علم نہیں سمجھ سکتے، جتنا اللہ چاہے اتنا ہی۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی جو کرسی، اللہ کے بارے میں غور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے مخلوق میں غور کریں گے آپ۔ اس کی جو کرسی ہے پورے آسمانوں کو گھیرے ہوئے، زمینوں کو گھیرے ہوئے۔ اب یہ آسمان اور زمین، ایک آسمان میں 100 ملین گیلیکسی، ایک گیلیکسی 100 ملین گیلیکسیز، ایک گیلیکسی میں 200 بلین تارے، 45 سیٹلائٹ، پہلے 9 پلانٹ کہتے تھے، اب ایک ریموو کر دے، بڑے 8 پلانٹ ہے بر۔ یہ ایک گیلیکسی کا حل ہے، ویسے کتنے گیلیکسیز ہیں؟ 100 ملین گیلیکسیز، اور کہہ رہے یہ ایک آسمان ہے، ابھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے ابھی۔ ویسے کتنے آسمان ہیں ابھی؟ سائنسدان اگر آپ جائیں گے سائنس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے، اسکائی اگر آپ جا کے ڈیفینیشن ماریں گے آسمان کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ناٹ ایکسپلورڈ، ابھی تک ایکسپلورڈ نہیں ہوا، یعنی کہ معلومات نہیں ہے ابھی کچھ۔ آسمان کیا ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی دریافت نہیں ہوا کہ آسمان کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ ابھی آسمان پھیلتے جا رہا ہے، ایکسپینڈ آف یونیورس، جیسے روٹی کا جو پیڑا ہوتا ہے اس کو آپ بیلن سے کرتے تو ویسا پھیلتے جا رہا ہے ابھی ایک
ابھی سائنسدان ایک آسمان کا ڈیفینیشن نہیں دے رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے 7 ہے, کیا کر لیتے؟ ایسے 7 ہے, ابھی ایک ہی سمجھ میں نہیں آیا. ایسے 7 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پار کر کے بھی واپس آ گئے, اتنا علم ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو پوری کائنات ہے, جو ابھی تم ابھی سائنسدان بھی سمجھ نہیں سکے, کرسی کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی کے برابر ہے, اتنی بڑی ہے کرسی. تو جو ہندو حضرات ہیں ان کی سائیکالوجی کیا ہے, جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا پاور, جتنا اللہ کی عظمت آپ بتائیں گے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بتوں کو برا بولنا, گالی دینا, ان کے پورے شلوکا سے یاد کرنا, پورے بھرم. اگر یہ سب یاد رہتا ہے آپ کو مدد کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی ایسا ضروری نہیں ہے دعوت کے کام کے لیے. کتنے صحابہ کو ویدا سے یاد تھے, کتنے صحابہ کو بائبل یاد تھی. اچھی سی ایک آیت الکرسی, انشاءاللہ ایک آیت الکرسی بھی اگر اچھے طریقے سے, کیونکہ ہمارے پاس غلط فہمی ہوتی, دعوت کا کام بہت مشکل ہم بنا دیتے بعض اوقات, ہم سمجھتے بہت کام خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایکسپرٹ بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس, اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے. ڈیبیٹ کے وقت پہ کام آئے گا. کوئی اگر ٹیڑھا آدمی رہے گا, کوئی ٹف آدمی رہے گا, کوئی ہم کو کارنر کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہمارے پاس کچھ ڈیبیٹرز بھی ہونے چاہیے ہماری قوم میں, تاکہ ایسے وقت پہ کام آئیں گے. ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, لیکن ہم ماڈریٹ رہیں. لیکن عام جنرل اوقات میں الحمدللہ آیت الکرسی کے ذریعے سے بھی اللہ چاہا تو یہ ایک آیت الکرسی میں وہ دم ہے کہ اللہ چاہا تو پورا ہندوستان, اگر اللہ چاہا تو پورا ہندوستان کلمہ پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ لوگ وہی پاور کی تلاش میں ہے جو پاور آیت الکرسی میں جو دیا جا رہا ہے اس سے بھی کم پاور میں لوگ راضی ہیں. آیت الکرسی میں تو اس سے بڑے پاور کی بات کی جا رہی اللہ کے تعارف میں. وسع کرسیہ السماوات والارض, پوری کائنات ایک طرف اور کرسی, تو کرسی کے مقابلے پوری کائنات کا انگوٹھی. تصور کیجئے کہ کرسی بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا. میں نے اس سے پوچھا کیا بھائی آپ فائٹ مار سکتے کیا ہمالیہ کو؟ تو اس نے کہا نہیں, ہمالیہ بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا جس پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں, میں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں ان دونوں کو سنبھالتے سنبھالتے, اتنے پاورفل ہے اللہ سبحانہ. کلیئرٹی آف فیتھ کتنا کلیئر ہے. ہاں بھائی واقعی ایسا اللہ مجھے ہونا چاہیے. اب آپ بتائیے, یہ 10 پوائنٹ میں نے دیا, مخلوق میں سے دنیا میں سے کوئی ایسا شخص بتاؤ جس کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہو, آپ کے ریلیجن سے پورے دنیا کے فلاسفر جتنے بھی بابا ہیں, کسی کو لا کے اس نے کہا نہیں مجھے قرآن پڑھنا, مجھے اب قرآن پڑھنا, مجھے شوق شروع ہو گیا. کیا ہندی میں بھی قرآن اترا ہے؟ میں نے کہا قرآن تو عربی میں اترا ہے, لیکن ہندی میں بھی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, آپ کو سمجھنے میں. فوراً میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی ان کو قرآن دیا جائے. 10-15 منٹ میں آپ قرآن مجید ان کے ہاتھ میں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. طریقہ یہ ہے کہ آپ جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر دیجئے انشاءاللہ. اگر سامنے والا اٹیک کرتا ہے, آپ بھی اٹیک کا جواب اچھے معقول انداز میں دیتے ہیں تو الحمدللہ کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے دعوت کے ساتھ ساتھ جدال بھی کرو. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے کہا دعوت کرو اور جدال کرو. کہا دعوت کا معنی کیا ہے, سمپل طریقے سے اسلام کیا ہے بتا دیتے آپ. جدال کا مطلب کیا ہے, سامنے والا کارنر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ ڈیبیٹ کرتے ہو. تو دو بھی طریقے سے ہم کو تیار رہنا ہے, کیونکہ ہمیشہ نارمل لوگ ملیں گے ضروری نہیں ہے. تو اس لیے دونوں بھی تیاری ہمارے پاس ہونی چاہیے, لیکن اخلاق کے دائرے میں. لیکن ہم اپنے مکمل اخلاق کو, اپنے اینگر کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے. سامنے والا بدتمیزی کرے گا تو ہم جواب میں بدتمیزی نہیں کریں گے, ریزننگ کے ساتھ آنسر دے دیں گے. یہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اسلام ضرور لوگوں کے دماغ میں صحیح طور پہ جائے گا, اور ہماری وجہ سے اسلام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ. سیکنڈ جو اسلام کی خصوصیت ہے, کلیئرٹی آف فیتھ. سیکنڈ چیز ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے وہ ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. ڈیوائن اترا ہوا ہے, مین میڈ نہیں ہے, کسی انسان کا بنا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور پریزرو بھی ہے, محفوظ بھی ہے الحمدللہ. اگر دنیا کے لوگوں نے کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہر زمانے میں کوشش کی کہ پورے قرآن مجید کو جلا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے پاس کوئی بک نہ رہے, لیکن الحمدللہ ہر دور میں حافظوں کی اتنی بڑی ٹیم رہی ہے کہ اگر کتابیں جلا دی جائے تو ہم پھر دوبارہ ماشاءاللہ سے قرآن مجید پورا من آن لا کے سامنے رکھ دے سکتے ہیں. اتنا محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کتابوں میں بلکہ سینوں میں بھی اس کو محفوظ رکھا ہے. اب اس کی موجودہ دیکھیے آپ, ٹیمل ہوگا اس میں بھی حافظ ملتا ہے, ٹیمل بولے گا حافظ رہے گا, کیرلا حافظ رہے گا. دنیا کی ایسی کون سی بڑی بڑی زبانیں جس میں حافظ ایک نہیں بلکہ آپ کو 100 حافظ ملیں گے.
ان کی زبانیں الگ ہے، رشین ہوگی، صومالیہ ہوگی، زولو ہوگی. آخر کس چیز نے ان کے زبانوں پر اس عربی کلام کو چڑھا دیا؟ ان کے زبان کو کس نے؟ اللہ سبحانہ. یہ قرآن مجید کے حفاظت کے لیے جتنے قرآن مجید کے حافظ ملتے ہیں اس کے 10% بھی دنیا میں حافظ نہیں ملتے دوسری کتابوں کے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. وہ ہے کہ جب اگر ایک زبان، ایک اللہ تعالیٰ نے قانون اتارا ہے تو جو لینگویج میں اتارا اللہ نے اس لینگویج کو بھی پریزرو کر دیا. پریزرویشن آف لینگویج تیسری خصوصیت. جو لینگویج ہے وہ بھی محفوظ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بائبل کے بارے میں، بھائی بائبل کس زبان میں اتری؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بائبل کس لینگویج میں اتری؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک تھیوری کے مطابق عبرانی، ہبریو، اور ایک تھیوری کے مطابق سریانی. یعنی جس قوم کو آج تک ابھی لینگویج ڈیسائیڈ کرنے میں پرابلم ہے وہ کیسے ثابت کریں گے کہ بائبل محفوظ ہے؟ تو بات کی بات ہے، پہلے لینگویج ہی کلیئر نہیں ہے. کیا آخر عبرانی میں بات کرتے تھے یا سریانی میں بات کرتے تھے؟ اسٹل ڈیبیٹنگ ٹاپک ہے ابھی یہ خود ہے. لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں. اور ماشاءاللہ صرف ایک سورہ فاتحہ اگر آپ لے کر پوری دنیا میں گھومیں گے، جتنے سورہ فاتحہ کے حافظ ہیں بائبل کے ایک پیج کے اتنے حافظ دنیا میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہوتی. ایک مرتبہ ایک بڑا مجموعہ تھا، یوسف اسٹیس نے کہا، میں ایک آدمی جو ہے وہاں پر ٹھہرا تھا، اس نے کہا کیسے ثابت کر سکتے آپ کہ قرآن میں حافظ آپ لوگ بول لے رہے ہوں گے؟ میں تو کبھی نہیں دیکھا. تو یوسف اسٹیس سے بولے ابھی ایکسپیریمنٹ کر کے بتاتا ہوں. میں ایک سورہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو ٹوک دینا. 10,000 کا مجموعہ تھا یو اے ای میں، 10,000 کا مجموعہ تھا. وہ کرسچن پریشان ہوا، پورے مسلمان ٹھہرے ہوئے، پورے ٹھہر گئے، چلو پورے اٹھو، 10,000 کا مجموعہ پورے اٹھو. میں غلطی کرتے ہوئے اس کے بعد انہوں نے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ عالمین بولتے، پورے لوگ بولے رب العالمین رب العالمین، پورے 10,000 لوگ بولے. پریشان ہو گیا. الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے لوگ بولے مالک یوم الدین. چھوٹا بچہ مالک یوم الدین، چھوٹا بچہ، بوڑھا، سب سے چھوٹا بچہ یہاں پر کون ہے؟ چھوٹا بچہ کیا ہے بیٹا؟ مالک یوم الدین. سب سے بوڑھا کون ہے اس پورے مجمع میں؟ مالک یوم الدین. وہ کرسچن ہوا تھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے کے. یعنی کہ ہم کو پورا قرآن مجید نے، سورہ فاتحہ کا بھی اگر ہم دیکھیں یاد کرنے کی کیپیسٹی پوری دنیا میں، تو دنیا میں آپ کو وہ لیول کے روزانہ پڑھنے والی جو تعداد مسلمان دنیا میں پڑھ رہے قرآن مجید کو، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی اگر دیکھ لی جائے تو بھی الحمدللہ وہ دنیا کے سارے مذہبی کتابوں سے بہت آگے. تو الحمدللہ لینگویج نہ صرف محفوظ ہے بلکہ زبان پہ آسانی سے چڑھ بھی رہی ہے. الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے. چوتھا پوائنٹ ہے پریزرویشن آف لینگویج. پوائنٹ یہ ہے، پہلا ہے کلیئرٹی آف فیتھ، اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ وہ ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. تیسرا ہے کہ لینگویج بھی محفوظ ہے. فورتھ یہ ہے لیونگ ایگزامپل ود ڈیمونسٹریشن. یعنی کہ ایسا نہیں کہ قانون اتر گیا اور اس کو کوئی اپلائی کرنے والا ہے ہی نہیں. جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی کمپیوٹر آتا ہے تو ساتھ میں ڈیمونسٹریشن دینے کے لیے ایک بچہ بھی آتا ہے، آ کر کہتا ہے بھائی اس کا وائر یہاں لگا جائے، اس کو ایسا استعمال کیا جائے. جب تک وہ نہیں آئے گا ویسے ہی پیکٹ میں پڑا رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے. تو اللہ نے نہ صرف اچھا قانون اتارا، قرآن، صحیح حدیث، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہترین ایگزامپل بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور آپ نہ صرف ایگزامپل تھے بلکہ آپ نے اس کو اپلائی کیا، آپ نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا. ایک ایسی جگہ پر جس کو کہتے تھے جاہلیت والے لوگ، عرب کے لوگ تھے نا، انسیولائز لوگ تھے. الیگزینڈر، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے، الیگزینڈر پاس بائی دیم، الیگزینڈر کا وہاں سے گزر ہوا. لوگوں نے کہا پوری دنیا میں حکومت کرتے ہو، ذرا یہ عرب کنٹریز پہ بھی حکومت کر لینا تھا، اچھا تھا. تو اس نے کہا نہیں، گاربیج آف کمیونٹی، یہ تو پورے انسانوں کا کچرا ہے، ان کے اوپر میں نہیں کر سکتا. قیصر، کسرا، موسٹ سیولائز کنٹریز کو کہا گیا ذرا ان پر حکومت کر لینا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ اپنی سگی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے. بھائی اتنے جاہل لوگ، ہم نہیں کر سکتے. کا مطلب یہ نکلا کہ سب سے کریٹیکل ایریے میں اگر کوئی آدمی گاڑی چلا لیا تو کہتے گاڑی پاس ہو گئی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں کہیں نہیں بھیجا، سب سے کہاں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ رہی کیوں اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا۔ سب سے کریٹیکل ایریا اس زمانے کے سارے لوگوں نے جو کنکلوڈ کیا تھا کہ سب سے کریٹیکل ایریا عرب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس دہشت گردی والے ماحول میں، اس فساد والے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ میں ایک نسخے کیمیا بھی لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ ہم کہتے ہیں عرب کی